अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में साबिर हुसैन राजपूत की एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है हिंदू का नागदेव पीर का जिन। लड़की के भाग निकलने का कोई रास्ता ना था। उसे हिंदुओं के नाग देवता, पीर के जिन, सपेरों के शीश नाग और एक बदमस्त भैंसे ने घेर लिया था। लड़की ने मुंह आसमान की तरफ करके कहा, या अल्लाह। ये था इस कहानी का तारुफ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। और अगर ये कहानी या मेरा अंदाज़ पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चले शुरू करते हैं। मेरे अज़ीज़ भाई इनायत, हिकायत की 27वीं सालगिरह मुबारक हो। मुझे ज़्यादा खुशी तो ये देखकर होती है कि तुम 27 बरसों से सदाकत, हक गोई और बेबाकी पर रोज़े अव्वल की तरह कायम हो। हमारे मुल्क में तो अखबार रिसालों के मालिकान और एडिटर चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। उन्होंने सहाफ़त को बिकाऊ माल बना दिया है। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि तुमने दौलत इकट्ठी करने के बजाय नुकसान उठाया है, लेकिन मेरे भाई, भूख बर्दाश्त कर लेना, ईमान ना बेचना। ये ना भूलना कि तुम पाकिस्तान के उस खित्ते की मट्टी की पैदावार हो जिसके कब्रिस्तानों में आदि कब्रें राय हक के शहीदों की है। ये शहीद कश्मीर की जंग आज़ादी लड़े थे। जंग सितंबर सन 1965, फिर जंग दिसंबर सन 1971 लड़े और उनमें तहरीक पाकिस्तान के शहीद भी हैं। पाकिस्तान में जो अमरीकी कल्चर चल निकला है और हमारे माशरे की असल इक़दार की जिस तरह मट्टी पलीद हो रही है, इससे कभी कभी मैं इस कदर दिल बर्दाश्ता हो जाता हूँ कि रावलपिंडी शहर से भागकर अपने गांव चला जाता हूँ और कब्रिस्तान में जाकर गांव के शहीदों और अपने मरहूम दोस्तों की रूहों से बातें करता हूँ। इस हालत में कोई मुझे देख ले तो गांव के लोगों को जाकर बताए कि बाबा साबू बुढ़ापे में आकर पागल हो गया है बेचारा। कभी तो ऐसी कैफियत तारी हो जाती है जैसे वो मेरी बातें सुन रहे हैं और मैं उनकी सुन रहा हूँ। मैं रूहानी सुकून महसूस करने लगता हूँ। आज तुम याद आए हो तो अपने वक्तों की बहुत सी बातें याद आ गई हैं, लेकिन बात हिकायत की सालगिरह की ही करूँगा और मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि सालगिरह नंबर में शिरकत करूँ। मेरे पास रूह की गहराइयों से निकली हुई दुआएं हैं जो इनायत और हिकायत के लिए वक्फ़ है, और कोई ना कोई वाक़या जहन की तारीकियों से ढूंढ कर निकाल लेता और पेश कर दिया करता हूँ। कभी तो जहन हू हक वीराना बन जाता है, जैसे उसमें उजाड़ और वीरानी के सिवा कुछ है ही नहीं। मैं कई दिन ऐसा वाक़या याद करने की कोशिश करता रहा जो सालगिरह नंबर के मयार के मुताबिक हो, लेकिन बुढ़ापे ने दिमाग के खुलिये इतने कमज़ोर कर दिए हैं कि कभी तो जाम ही हो जाते हैं और ये भी याद नहीं रहता कि कुत्ते हमें शिकार पर ले जाया करते थे या हम कुत्तों को साथ ले जाया करते थे। एक रात और दिन रावलपिंडी में ऐसा ज़बरदस्त मूसलाधार मींह बरसा कि नाला लई चढ़ गया और उसने तबाही मचा दी। बहुत सी आबादियाँ उसकी जद में आ गईं। नाला लई का जोश सिर्फ़ एक दिन रहता है, फिर पानी उतर जाता है। मैं 2 दिन नाला लई का सैलाब देखने बल्कि अपने 2 पोतों को दिखाने के लिए गया। मैं बच्चों को ऐसी जगह ले गया जहाँ नाले के करीब आबादी नहीं थी। एक तरफ खेत हैं और दूसरी तरफ बंजर और गैर आबाद जगह है। लोगों के मकान कुछ दूर हैं। एक जगह ज़मीन टीकरी की तरह ऊंची थी। मैं बच्चों को उस जगह ले गया। सैलाब जो किनारों से बाहर आ गया था अब किनारों के अंदर चला गया था, लेकिन उसका जोश व खरोश अभी तक कायम था। मैं जहाँ खड़ा था वहाँ से 20-22 कदम दूर कमोबेश एक गज़ लंबा सांप आहिस्ता आहिस्ता रेंगता जा रहा था।
वहाँ कई और तमाशाई मौजूद थे, उन्होंने भी सांप देख लिया था। सांप सांप का शोर बपा हो गया। बाज़ लोग सांप पर पत्थर और ढीले फेंकने लगे। सांप साफ बचकर निकल गया और कहीं गायब हो गया। ये सांप देखकर मेरे जहन के वीराने में बहार आ गई। यादों का चश्मा फूट पड़ा और ऐसा ही एक सांप याद आ गया। ये कोबरा किस्म का सांप था। हम ऐसे सांप को फनियर सांप कहा करते थे। ये काले रंग का होता है और सारे जिस्म पर बेज़वी निशान होते। इसके फन के पीछे ये वी निशान होता है। बहुत ही जहरीला सांप है। इंसान हो या हैवान, ये जिसे भी डस ले वो चंद मिनटों में मर जाता है। ये हिंदुस्तान का मशहूर सांप है। जनूबी हिंदुस्तान में तो ये अफराद से पाया जाता है और वहाँ के हिंदू इसकी बाकायदा पूजा करते और इसे मारना गुनाह समझते। हिंदू औरतें और मर्द बर्तनों में दूध डालकर उन जगहों पर जा रखते हैं जहाँ ये सांप होते। सांप बिलों से बाहर आकर दूध पीने लगते। उस वक्त हाथ जोड़कर कुछ पढ़ते और कोबरा सांप को देवता मानते हुए उसकी पूजा करते। ये सांप हमारे इलाके पोठोहार में भी पाया जाता है, लेकिन इतना आम नहीं। लोग इस फनियर सांप का नाम सुनकर ही डर जाते। फनियर का मतलब है फन वाला। कोबरा सांप का फन फैली हुई हालत में खासा चौड़ा होता है। नाला लाई के किनारे कोबरा सांप देखा तो जवानी का एक वाक़या याद आ गया। ये वाक़या सुनाने से पहले एक और बात कहना चाहूँगा। सैलाब आता है तो सांप बाहर आ जाते। ये इसलिए कि पानी उनके बिलों के अंदर चला जाता है। ये जब बाहर आते हैं तो पानी से निकलकर दरख्तों पर चढ़ जाते। सैलाबों में अक्सर लोग सांपों के डसने से मर जाते। ऐसे वाक़यात भी सुनने में आए हैं कि आदमी सैलाब से बचने के लिए दरख्त पर चढ़ गया। उसने देखा कि उसी टहन पर या साथ वाले टहन पर एक लंबा और मोटा सांप पहले से मौजूद है। मुझे वाक़या जो याद आया वो इस तरह हुआ कि हमारे गांव से तकरीबन 4 मील दूर छोटा सा एक गांव था जो अब खासा बड़ा हो गया है। उस वक्त मेरी उम्र 27 या 28 साल थी। मेरे 2 बच्चे पैदा हो चुके थे और मज़ीद बच्चों की पैदाइश का ख़तरा मौजूद था। टीवी का तस्वुर भी मौजूद नहीं था, इसलिए ये मक़ौला अभी ईजाद नहीं हुआ था कि बच्चे 2 ही अच्छे। अंग्रेज़ अपनी हिंदुस्तानी रियाया की हौसला अफजाई किया करते थे कि बच्चे पैदा किए चले जाओ। अंग्रेज़ हुकूमत ने ऐलान कर रखा था कि जो बाप 12 लड़के पैदा करेगा उसे 1 मुरब्बा ज़राई ज़मीन नेरी इलाके में अलॉट की जाएगी। अंग्रेज़ों को अपनी फ़ौज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नफरी की ज़रूरत थी। पहली और ख़ुसूसन दूसरी जंग अज़ीम में अंग्रेज़ों को अपने महकूम मुल्कों में सबसे ज़्यादा फ़ौजी नफरी हिंदुस्तान से मिली थी। माफ़ी चाहता हूँ कि बात से बात निकाल कर मैं किसी और तरफ निकल गया हूँ। असल बात ये थी कि मैंने 4 मील दूर के जिस गांव का जिक्र किया है, वहाँ से एक काले नाग की खबरें आने लगी थी कि रास्ते में आ जाता है और जो कोई उसे देखता है वो उसे मारने की बजाय डर कर भाग जाता है। लोग बताते थे कि उसकी लंबाई 1 गज से ज़्यादा है और ये आम सांपों से भी ज़्यादा मोटा है। कुछ लोगों ने उसको फन फैलाए भी देखा था। वो कहते थे कि उसका फन एक बालिश्त चौड़ा होगा। पहले इस काले नाग की खबरें सुनी तो हमने कोई ख़ास तवज्जो ना दी। सांप तो अक्सर रास्ते में कुंडली मारे बैठे या आहिस्ता आहिस्ता रेंगते और रास्ता काटते नज़र आते थे। जो वक्त गुज़रता गया ये काला नाग एक आम सांप की बजाय कोई पुरस्कार मखलूक बन गया। उसके मुतालिक वही रिवायतें और हिकायतें मशहूर होने लगीं जो लोगों ने सांपों के साथ वाबस्ता कर रखी थी, जिन्हें मैं भी इस उम्र में बरहक माना करता था। ये मेरा मुशाहिदा है कि इंसान जितना अनपढ़ और पसमानदा होता है, इतना ही सनसनी और पुरस्कारियत को पसंद करता और दिलचस्प मफरूज़ों और जज्बाती मुबालगा आराई को सच मानता है। काले नाग वाले गांव का कोई न कोई आदमी चौथे 5वें रोज़ कहीं जाता,
ہمارے گاؤں میں سے گزرتا اور پانی پینے اور حقے کا کش لگانے کے لیے رک جاتا۔ وہ کالے ناگ کی کوئی نئی ہی بات سنا جاتا تھا۔ ایک روایت یہ مشہور ہوئی کہ یہ سانپ نہیں بلکہ ایک ہندو کی بدروح ہے جو 40 سال پہلے اس کھیت میں قتل ہو گیا تھا۔ قتل کی کہانی یہ سنائی گئی کہ مقتول ایک ہندو ساہوکار کا بیٹا تھا۔ باپ لوگوں کو سود پر قرضے دیتا تھا۔ ایک شام مقتول سود کی وصولی کر کے گاؤں سے نکل گیا۔ وہ کسی اور گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ اس جگہ پہنچا جہاں کالے ناگ نے ڈیرے ڈالے تھے تو ایک دو آدمیوں نے اسے روک کر قتل کر دیا اور رقم لے کر غائب ہو گئے۔ مقتول نوجوان تھا۔ پھر یہ مشہور ہوا کہ یہ پھن والا ناگ ہے اور اس نے جہاں ٹھکانہ کر لیا ہے وہاں سے کبھی نہیں جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ہماری آج کی نسل اور بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ من کیا چیز ہے۔ دیہات میں اب بھی اس من کو صحیح اور سچ مانا جاتا ہے۔ روایت یہ ہے کہ کوئی سانپ 100 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس وقت اس کے سر میں یا جسم کے اندر کانچ کی گولی جیسی ایک گولی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس گولی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مٹی کے ڈھیلے پر، پتھر پر، ایک لکڑی یا لوہے پر یا کسی بھی چیز پر رگڑ دو، وہ چیز سونا بن جاتی ہے۔ لیکن آج تک کوئی خدا کا بندہ کسی سانپ سے من حاصل نہیں کر سکا۔ اس گولی کو من کہتے ہیں۔ روایت کے مطابق سانپ اپنے من کے ساتھ اس طرح کھیلتا رہتا ہے کہ اسے منہ میں لے کر اوپر کو اچھالتا ہے اور اسے منہ سے پکڑتا یعنی کیچ کرتا ہے۔ کہتے ہیں پورے چاند کی رات سانپ من کے ساتھ کھیلتے گزار دیتا ہے۔ یہ بھی وثوق سے کہا جاتا ہے کہ من کی چمک اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے زمین میں دفن کر دو تو وہاں سے زمین چمکنے لگتی ہے۔ صرف سانپ کا منہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے اس کی چمک باہر نہیں آتی، اور دوسری چیز جو اس چمک کو دبا سکتی ہے وہ مویشیوں کا گوبر ہے۔ کہتے ہیں من کو گوبر میں رکھو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں من ہے۔ پھر یہ مشہور ہے کہ من والا سانپ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ عام طور پر سانپ کتنا ہی زہریلا، کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، وہ انسان پر حملہ کرتا ہے نہ حیوان پر۔ اس کے قریب سے گزر جاؤ تو وہ چوکس ہو جاتا ہے لیکن حملہ نہیں کرتا۔ اگر اسے خطرہ محسوس ہو تو بھاگ جاتا ہے، اور اگر بھاگنے کا راستہ نہ ملے تو حملہ کرتا اور اپنے 2 لمبے دانتوں کے ذریعے پورا زہر انسان یا حیوان کے جسم میں داخل کر دیتا ہے۔ من والا سانپ ہر وقت اور ہر حال میں حملے کے موڈ میں رہتا ہے۔ کوئی انسان اس کے ٹھکانے سے کچھ دور سے گزر رہا ہو تو یہ سانپ اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے اور انسان کو اپنے علاقے سے نکال کر واپس آتا ہے۔ وہ ہر وقت یہ خطرہ محسوس کرتا ہے کہ جو جانور یا انسان اس کے قریب یا کچھ دور سے گزرتا ہے وہ اس سے اس کا من چھیننے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ اس گاؤں کے کالے ناگ کے متعلق لوگ بتاتے تھے کہ جس کھیت میں یہ رہتا ہے اس کے قریب سے راستہ گزرتا ہے۔ ناگ کسی کو اس کھیت کے قریب سے گزرتے دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے۔ اس کی اسی خصلت کو دیکھ کر لوگوں نے یہ بات بنا لی ہے کہ اس ناگ کی عمر 100 سال ہو گئی ہے اور اس کے سر میں من پیدا ہو گیا ہے۔ 2 آدمیوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ انہوں نے پورے چاند کی رات ناگ کو من کے ساتھ کھیلتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا۔ اصل نقصان اس کھیت کے مالک کو ہوا جس میں ناگ نے آ کر ڈیرا ڈال دیا تھا۔ اس کسان نے اس کھیت میں ہل چلانا چھوڑ دیا اور کچھ بھی کاشت نہ کر سکا۔ من والے سانپ کے متعلق بڑی دلچسپ اور سنسنی خیز داستانیں سنی سنائی جاتی ہیں۔ مثلاً ایک شہزادی نے کہا کہ میں اس آدمی کے ساتھ شادی کروں گی جو سانپ کا من لا کر مجھے دے گا۔ ایک شہزادہ جاتا ہے، اسے ایک سپہرا بتاتا ہے کہ فلاں جگہ من والا سانپ موجود ہے۔ یہاں سے الف لیلا کی خیالی داستانوں جیسی کہانی شروع ہوتی تھی جو کہیں ختم ہونے میں ہی نہیں آتی تھی۔ ایسی داستانیں سنانے والے خاص قسم کے لوگ ہوتے تھے جو داستان گوئی میں ایسی مہارت رکھتے تھے
کہ سننے والوں کو ہپنوٹائز کر لیتے تھے اور رات گزر جاتی تھی۔ یہ تو مجھے بہت مدت بعد معلوم ہوا تھا کہ سانپ کا من محض خیالی چیز اور ایک مفروضہ ہے۔ اس واقعے کے وقت میں اور میرے دوست ہر کسی کی طرح اس مفروضے کو برحق مانتے تھے۔ پھر اس کالے ناگ کے متعلق یہ مصدقہ خبر ملی کہ یہ جن ہے۔ یہ بھی روایت تھی کہ جس سانپ کی عمر 100 سال ہو جاتی ہے وہ جن بن جاتا ہے اور چاہے تو انسانوں کے روپ میں بھی آ جاتا ہے۔ اس کی تائید میں 2 آدمیوں نے گاؤں والوں کو سنایا کہ وہ ناگ والے کھیت کے قریب سے گزر رہے تھے کہ 13-14 سال عمر کے ایک بڑے ہی خوبصورت لڑکے کو راستے میں کھڑے دیکھا۔ اس نے دونوں آدمیوں کو روک کر کسی ایسے گاؤں کا نام لے کر راستہ پوچھا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ دونوں کے دلوں پر گھبراہٹ آ پڑی اور انہیں اس لڑکے پر شک ہوا۔ ایک نے اپنے پیر و مرشد کے نام کا ورد شروع کر دیا۔ لڑکا وہیں کھڑے کھڑے غائب ہو گیا اور انہوں نے ایک کالا ناگ دیکھا جو راستے کے ساتھ والے کھیت میں رینگتا جا رہا تھا۔ اس کو ہم گپ سمجھتے تھے لیکن لوگوں کی اکثریت نے اسے سچ مان لیا اور اس گاؤں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ کالے ناگ کو نظر آئے 6 مہینے گزر گئے تھے اور ان 6 مہینوں میں ہم نے اس کے متعلق اتنی زیادہ باتیں سنی جن میں کچھ آج مجھے یاد ہی نہیں۔ موٹی موٹی باتیں لکھ دی ہیں۔ میری شکاری پارٹی کے دوست 1 مہینے سے آپس میں صلاح مشورہ کر رہے تھے کہ اس ناگ کو دیکھنے چلیں۔ دوستوں کی اکثریت من والا سانپ دیکھنے کی خواہش مند تھی اور بعض یہ سچ جان کر اسے دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ جن ہے۔ اس طرح ہر کوئی اس ناگ کو اپنے اپنے خیال کے مطابق دیکھنا چاہتا تھا۔ صرف میں اور میرا عزیز دوست شہباز خان یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ناگ اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ سانپ ہے۔ البتہ ہم یہ مانتے تھے کہ اس کی عمر 100 سال ہو گئی ہے اور اس کے سر یا منہ میں من پیدا ہو گیا ہے، پھر بھی یہ سانپ ہی ہے۔ ہم وہاں جا کر یہ دیکھیں گے کہ ہم اسے مار سکتے ہیں یا نہیں۔ راجہ شہباز خان تو اور ہی زیادہ مضبوط دل گردے والا جوان تھا اور اس کا دماغ جو کچھ بھی سوچتا ٹھیک سوچتا تھا۔ اس نے کہا کہ سب دوستوں سے بات کرتے اور ایک روز سب چل پڑتے، وہاں جا کر دیکھیں گے کہ اسے مارنا ہمارے بس میں ہے یا نہیں۔ ہم نے اسی روز شکاری دوستوں کو اکٹھا کر کے کھیتوں میں میٹنگ کی۔ ہم نے بڑی خطرناک کارروائیاں کی تھیں لیکن کالے ناگ کو مارنے کے معاملے میں ہماری اسمبلی تقسیم ہو گئی۔ بعض راضی ہو گئے اور بعض نے شدید مخالفت کی۔ مخالفت کرنے والے دوست کالے ناگ کو کوئی اور ہی مخلوق سمجھ رہے تھے۔ ہم نے سب کو یہ کہہ کر اجلاس برخاست کر دیا کہ ہر دوست اس مسئلے پر غور کرتا رہے، پھر ایک اور میٹنگ کریں گے۔ میں اور شہباز خان اس کوشش میں تھے کہ ناگ والے گاؤں کا کوئی ایسا عقل مند آدمی مل جائے جو اس ناگ کی صحیح باتیں بتا سکے، مثلاً یہ کہ یہ کس وقت باہر نکلتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ گرمیوں کا موسم تھا۔ یہ سانپوں کا من پسند موسم ہوتا ہے اور اس موسم میں سانپوں کی زہر والی تھیلیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ سردیوں میں سانپ زیر زمین رہتے ہیں۔ 3-4 دنوں بعد اتفاق سے ہمیں ویسا ہی ایک آدمی مل گیا جیسا ہم چاہتے تھے۔ وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا جس کے کھیت میں یہ کالا ناگ رہتا تھا۔ ادھیڑ عمر آدمی تھا، کچھ پڑھا لکھا بھی تھا اور اپنے ذریعہ معاش کے سلسلے میں چند سال راولپنڈی میں مقیم رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کا دماغ کچھ روشن ہو گیا تھا۔ ایک روز ہمارے گاؤں میں سے گزرا تو اس کے ملنے والے ایک آدمی نے اس کو روک لیا۔ مجھے پتہ چلا تو میں اسے اپنے گھر لے آیا اور اپنے 3 دوستوں کو بھی بلا لیا۔ اس کی خاطر تواضع کی اور کہا کہ وہ ہمیں اس ناگ کے متعلق حقیقی باتیں بتائے۔ اس نے کہا کہ یہ دوسرے سانپوں کی طرح ایک سانپ ہے اور بہت ہی زہریلا سانپ ہے۔ کہیں سے اس کھیت میں آ گیا ہے اور یہیں کا ہو کے رہ گیا ہے۔ اس حقیقت پسند آدمی نے ہمیں جو تفصیلی باتیں سنائیں وہ مختصراً یہ تھیں کہ اس کھیت میں اور اس کے ارد گرد کھیتوں میں چوہے زیادہ ہیں۔ یہ سانپ کی خوراک تھی جو اسے بافرات مل رہی تھی۔
شاید یہی وجہ تھی کہ ناگ نے یہیں مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ چونکہ اس ناگ کی لمبائی اور موٹائی خاصی زیادہ تھی، اس لیے اسے کوئی مارنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ اس نے ایک بکری کو ڈس کر مار ڈالا۔ پھر ایک صبح کے دھندلکے میں ایک آدمی رفع حاجت کے لیے اس کھیت میں جا بیٹھا اور سانپ نے اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ اس آدمی نے گھر پہنچنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن نہ پہنچ سکا، راستے میں ہی گرا اور مر گیا۔ پھر ایک آدمی کا بڑا ہی خوبصورت کتا اس ناگ کا شکار ہو گیا۔ مالک نے اسے کھیتوں میں لے جا کر پٹے سے زنجیر اتار دی اور کتا ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگا اور ناگ والے کھیت میں پہنچ گیا۔ کالا ناگ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ کتا اس کے قریب جا کر اسے سونگھنے لگا۔ مالک نے دیکھ لیا اور ڈھیلا اٹھا کر مارا، لیکن ناگ کتے کے منہ پر ڈس چکا تھا۔ کتے کو مرتے 10 منٹ بھی نہیں لگے ہوں گے۔ پھر اس پڑھے لکھے آدمی نے ایک سنی سنائی بات ہمیں سنائی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اسے پوری طرح یقین نہیں کہ سانپ ایسے کرتا ہے۔ بات یہ تھی کہ ایک آدمی نے یہ مشہور کر دیا کہ اس نے دیکھا کہ ایک گائے ناگ والی جگہ جا نکلی۔ ناگ گائے کی پچھلی ٹانگوں کے ساتھ اس طرح لپٹ گیا جس طرح کسی جانور کو قابو میں رکھنے کے لیے رسی سے اس کی ٹانگیں باندھی جاتی ہیں۔ کالے ناگ نے گائے کی ٹانگیں اس طرح جکڑ لی اور اس کا ایک تھن اپنے منہ میں لے لیا۔ گائے کھڑی کانپتی رہی اور ناگ نے باری باری چاروں تھنوں سے دودھ پی لیا، پھر گائے کو چھوڑ دیا۔ ہم نے پہلے کبھی سنا تھا کہ سانپ اس طرح گائے یا بھینس کا دودھ پی لیتے، لیکن کسی نے کبھی کسی سانپ کو اس طرح دودھ پیتے نہیں دیکھا تھا۔ میں خود بھی اسے سچ نہیں مانتا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی بھی جانور ہو سانپ کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ خود آزما لیں، گھوڑے پر سوار ہو جائیں، راستے میں کہیں سانپ ہوگا اور گھوڑا اسے دیکھ لے گا تو گھوڑا وہیں رک جائے گا، کانپنے لگے گا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے گا۔ اگر سوار گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کو تھپ تھپائے اور پیچھے لے آئے تو گھوڑا نارمل حالت میں آ جاتا ہے، اور اگر سوار لگام کو جھٹکے دے دے کر ایڑ لگائے تو گھوڑا بے لگام ہو کر بھاگ اٹھتا ہے۔ اس کالے ناگ کے واقعے کے 8-10 سال بعد جب میں نے اردو اور انگریزی کی کتابیں پڑھنی شروع کی تھیں تو برٹش آرمی کے ایک انگریز کیپٹن فریڈی گیسٹ کی کتاب ہاتھ لگی۔ اس نے وسطی ہندوستان کے ایک علاقے کا ذکر کیا ہے جہاں انگریز افسر گھوڑوں پر سوار ہو کر برچھیوں سے خنزیروں کا شکار کھیلا کرتے تھے۔ اس نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک سانپ ایک گائے کی پچھلی ٹانگوں کے ساتھ لپٹا ہوا اس کا دودھ پی رہا تھا، لیکن یہ منظر اس کیپٹن نے اپنی آنکھوں نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس نے پوری طرح تسلیم نہ کیا کہ سانپ ایسا کرتا ہے۔ اس نے مختلف مقامی لوگوں سے پوچھا تھا۔ 1-2 پرانی عمر کے آدمیوں نے اسے بتایا کہ ہر سانپ یوں نہیں کرتا اور ایسا واقعہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ سانپ خود بھی انسان اور حیوان سے ڈرتا ہے۔ میں نے اس معزز آدمی سے پوچھا کہ اس ناگ کو مارنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی۔ اس نے بتایا کہ بڑی آسانی سے اسے مارا جا سکتا تھا۔ گاؤں میں ایک ریٹائرڈ صوبیدار کے پاس 2 نالی بندوق بھی ہے اور کچھ لوگ اسے مارنے کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے، لیکن 1-2 دنوں میں ہی اس ناگ کے متعلق ایسی باتیں پھیل گئیں کہ ریٹائرڈ صوبیدار بھی ڈر گیا۔ اس آدمی نے بتایا کہ لوگوں کو مزید وہم اور خوف میں کس کس نے مبتلا کیا۔ سب سے پہلے اس علاقے کے پیر صاحب نے یہ خبر سنائی کہ اس ناگ کی عمر 100 سال ہو گئی ہے اور اب یہ جن بن گیا، اسے جو کوئی مارے گا جنات اس کا پورا خاندان تباہ کر دیں گے۔ کھیتوں میں تو سانپ ہوتے ہی ہیں اور لوگ سوائے محتاط ہونے کے اور کچھ نہیں کرتے۔ اس ناگ کو مارنے کی ضرورت یہ پیش آ گئی تھی کہ یہ کھیت ایک معمولی سے کسان کا تھا جس کے پاس زرعی زمین کے ایسی چھوٹے چھوٹے 3 اور ٹکڑے تھے۔ اس نے ناگ والے ٹکڑے میں کاشت چھوڑ دی تھی۔ گاؤں والوں کو احساس تھا کہ سانپ کو نہ مارا گیا تو اس بیچارے کسان کا بہت نقصان ہوگا۔ ایک شاہ جی کو بلایا گیا جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کے قبضے میں جنات ہیں۔ پہلے تو اس نے 2-3 دن اپنی ٹہل سیوا کروائی اور پھر ناگ والے کھیت میں گیا۔ یہ ناگ عموماً کھیت میں پھرتا رہتا تھا۔
شاہ جی کی نظر اس پر پڑی تو یہ کہہ کر رخصت ہو گیا کہ یہ جنات کا سردار ہے اور اسے کسی خاص طریقے سے ہی یہاں سے بھگایا جائے گا۔ اس طرح یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ ناگ جنات کی مخلوق میں سے ہے۔ گاؤں کا نمبردار ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان 2 سپیروں کو ساتھ لے آیا جو ویرانوں میں جا کر سانپ پکڑا کرتے تھے۔ انہوں نے آ کر بہت بین بجائی لیکن سانپ باہر نہ آیا۔ وہ انتظار کرتے رہے، آخر سانپ اپنی مرضی سے باہر آیا۔ سپیروں نے دیکھا تو وہ اچھلتے کودتے دور ہٹ گئے اور یہ فتویٰ دیا کہ یہ شیش ناگ ہے، یعنی سانپوں کا بادشاہ۔ انہوں نے کہا کہ اسے مارا گیا تو پھر سانپوں کا ایک لشکر گاؤں پر حملہ کر دے گا۔ اب تو کوئی اس سانپ کو مارنے کی سوچتا ہی نہ تھا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ سانپ سن نہیں سکتا اور اس پر بین کچھ اثر نہیں کرتی۔ اس طرح یہ سانپ پراسرار مخلوق بن گیا۔ سانپ نے جب دیکھا کہ یہاں اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں اور کھانے کو چوہے مل جاتے ہیں تو وہ بے خوف و خطر کھیت میں گھومنے پھرنے لگا۔ لوگوں نے اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا۔ یہ بات ایک سنیاسی نے پورے یقین کے ساتھ بتائی تھی کہ اس سانپ کی عمر 100 سال ہو گئی ہے اور اس کے اندر من پیدا ہو گیا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس گاؤں میں ہندوؤں کا ایک گھر تھا۔ وہاں سے کچھ دور ایک اور گاؤں میں 3-4 ہندو کنبے رہتے تھے۔ ایک روز یہ سب آ گئے اور لوگوں کو سمجھانے لگے کہ اس سانپ کو سانپ نہ سمجھے، یہ ناگ دیوتا ہے، اسے مارو گے تو اس علاقے میں قحط پڑ جائے گا اور تم بھوکے مر جاؤ گے۔ لوگ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ ان ہندوؤں نے ایک حرکت یہ بھی کی کہ مٹی کے پیالے میں دودھ ڈال کر پیالہ کھیت میں رکھا اور دور ہٹ کر دیکھنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ناگ نکلا، آہستہ آہستہ پیالے تک گیا اور دودھ پی لیا۔ گاؤں کے مولوی صاحب کو کسی نے بتایا کہ بعض مسلمان اس ناگ والے کھیت میں پیالے میں دودھ ڈال کر رکھ آتے۔ مولوی صاحب نے گھر گھر یہ اطلاع پہنچا دی کہ یہ سانپ اگر دیوتا ہی ہے تو جو مسلمان اسے دودھ پلائے گا وہ مرتد کہلائے گا۔ مولوی صاحب نے لوگوں سے کہا کہ مسجد میں آؤ اور اللہ سے مدد مانگو، اس کی ذات باری اس بلا سے نجات دلا سکتی ہے۔ لوگوں نے مسجد میں جا کر دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ ہم نے اس آدمی کے ساتھ یہ بات کی کہ ہم اس ناگ کو مارنا چاہتے۔ اس نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ ہمت کرو، لیکن یہ سوچ لو کہ لوگ تمہیں ڈرائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ تمہیں روک بھی دیں۔ ہم اتنی جلدی ڈرنے والے نہیں تھے۔ اس شخص کے ساتھ ہم نے ایک پلان تیار کر لیا اور یہ طے پایا کہ ہم کسی بھی دن آ جائیں گے۔ یہ آدمی رخصت ہو گیا۔ میں اگر یہ کہوں کہ ہم بالکل ہی نہیں ڈرے تھے تو یہ جھوٹ ہوگا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم بھی آخر اسی پسماندہ دیہاتی معاشرے کے افراد تھے اور سانپوں کے متعلق بعض مفروضوں کو برحق سمجھتے تھے۔ اس کے باوجود ہم نے وہاں جانے کا بڑا پکا ارادہ کر لیا۔ سوچا تھا کہ اس ناگ کو مارنے کی صورت بن گئی تو مار دیں گے، ورنہ اسے دیکھ کر واپس آ جائیں گے۔ آخر ایک روز ہم صبح سویرے کتوں کو ساتھ لیے چل پڑے، جس طرح ہم معمول کے شکار کے لیے نکلا کرتے تھے۔ ہم میں سے کسی نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ کالے ناگ کو مارنے جا رہے ہیں۔ اگر بتا دیتے تو ہماری مائیں کلہاڑیاں لے کر ہمارے راستے میں آ جاتی۔ خیال آتا ہے کہ ماں بھی ایک عجیب چیز ہوتی ہے۔ دیہات میں مائیں اپنے شیطان اور شرارتی بچوں کو 3 گالیاں عام طور پر دیا کرتی تھیں۔ ایک یہ کہ تجھے گولی لگے، دوسری یہ کہ تیرا کلیجہ کتوں کے آگے پھینکوں، اور تیسری یہ کہ تجھے سانپ کاٹے۔ لیکن کسی ماں کو یہ پتہ چلے کہ اس کا بیٹا وہاں جا رہا ہے جہاں سانپوں کا خطرہ ہے تو ماں اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر اسے روک لے۔ کتوں کو ساتھ لے جانا بیکار تھا۔ کتے سانپ کو نہیں مار سکتے تھے بلکہ سانپ کتے کو لے بیٹھتا۔ کتے تو ہم یہ ظاہر کرنے کے لیے ساتھ لے گئے تھے کہ ہم شکار پر جا رہے۔ اس روز ہماری شکاری ٹیم کا ہر لڑکا کسی نہ کسی ہتھیار سے مسلح تھا۔ لاٹھیاں تھیں، ڈنڈے اور کلہاڑیاں بھی تھیں۔ ہمارا پلان یہ تھا کہ سانپ ہم میں سے کسی کے پیچھے دوڑے گا تو باقی ساتھی سانپ پر لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے حملہ کر دیں گے۔ یہ تو ہمارے ذہن میں آئی ہی نہیں تھی کہ گاؤں کے لوگ مسجد میں دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں یہ معجزہ دکھا دے گا کہ مجھے پکارو
اور میں مدد بھیجوں گا۔ ہم اس گاؤں میں گئے۔ وہ پڑھا لکھا معزز آدمی ہمارا میزبان اور گائیڈ بن گیا۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم کالے ناگ کو مارنے آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں ڈرانا شروع کر دیا۔ وہ بوڑھا ہندو بھی آ گیا جو اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ دیوتا ہے، یہ تمہیں مار دے گا، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ دیوتا کی توہین کرو گے تو تمہارے کھڑے فصل جل جائیں گے۔ دیہات کی مسجدوں میں عموماً ان پڑھ اور فضول سی قسم کے مولوی امامت کے فرائض ادا کیا کرتے ہیں اور ان میں اس امامت کا شائبہ تک نہیں ہوتا جس کا معیار اسلام نے مقرر کیا ہے۔ اس گاؤں کا مولوی بھی کچھ ایسا ہی لگتا تھا، لیکن اس نے ایک ایسی بات کی کہ ہمارے دل خوش ہو گئے۔ وہ مجھے اور میرے دو ساتھیوں کو اشارے سے الگ لے گیا۔ تم مسلمانوں کی اولاد ہو، یہ ہندو کہتا ہے کہ یہ ناگ ان کا دیوتا ہے، تم اس ناگ کو مار کر اس ہندو کو جھوٹا ثابت کر دو، اس کا تمہیں بہت ہی ثواب ملے گا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ اس ناگ کے متعلق ان کی اپنی رائے کیا ہے۔ مولوی نے اتنا ہی کہا کہ اس کی وہ رائے نہیں جو یہاں کے لوگوں کی ہے، تم اللہ کا نام لے کر جاؤ۔ مولوی کی ان باتوں سے ہمارا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس کی اس بات کو ہم نے دل پر نقش کر لیا کہ ہندوؤں کے دیوتا کو مارنا ہے۔ ہم وہاں جا پہنچے جہاں ناگ نے اپنا راج قائم کیا ہوا تھا۔ گاؤں کے بہت سے لوگ ہمارے پیچھے پیچھے آئے لیکن ناگ والے کھیت سے دور ہی رک گئے۔ یہ ان کی خوفزدگی کا عالم تھا۔ جس کھیت میں ناگ رہتا تھا وہ 8-10 مرلے کا ٹکڑا تھا۔ اس کے 3 اطراف جو کھیت تھے وہ 1.5 گز اونچے تھے۔ چوتھی طرف چھوٹا سا کھڑ تھا اور اس سے آگے جو کھیت تھا وہ ذرا اونچا تھا۔ ہمارے علاقے میں کھیت اس طرح ہوتے ہیں، کوئی اونچا، کوئی اس سے بھی اونچا اور کوئی بالکل نیچے۔ ہم ناگ کے انتظار میں تھے جو ابھی سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ایسا اچانک ہوا کہ ہم کچھ سمجھ ہی نہ سکے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ہوا یہ کہ تھوڑی دور سے ہمیں ایک بدمست بھینسا آتا نظر آیا۔ 3-4 بیل اور شاید ایک گائے ایک جگہ چر رہے تھے۔ بھینسے نے ایک بیل کو اتنی زور سے ٹکر ماری کہ بیل ایک پہلو کے بل گرا اور باقی وہاں سے بھاگ گئے۔ بیل بڑی تیزی سے اٹھا، بھینسے نے اسے پھر ٹکر ماری۔ اب کہ بیل گرا تو نہیں لیکن بھاگ نکلا۔ میں نے اپنی 2-3 کہانیوں میں مست بھینسے کا ذکر کیا ہے۔ یہ چیز خاصے عرصے سے ناپید ہو گئی ہے۔ 2 مست بھینسے جب کسی بھینس پر رکابت میں لڑ پڑتے تھے تو وہ ایک جگہ ہی نہیں لڑتے تھے بلکہ ایک دوسرے کو ٹکریں مارتے گاؤں جا پہنچتے تھے۔ لڑتے ہوئے بھینسوں کو دیکھ کر گاؤں میں شور اٹھتا تھا کہ بچوں کو اندر کر لو، بھینسے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لوگ بچوں کو گھروں میں لے جا کر اندر سے دروازے بند کر لیا کرتے تھے۔ اکیلا بدمست بھینسا تو اور زیادہ خطرناک ہوتا تھا۔ کوئی انسان یا حیوان اس کے راستے میں آ جاتا تو بھینسا اسے ٹکریں مار مار کر ختم کر دیتا تھا۔ بڑے بڑے دلیر آدمی بھی مست بھینسے کو قابو میں لینے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ یہ مست بھینسا بھی ویسا ہی تھا۔ اس بیل کو مار بھگا کر وہ ہماری طرف آ رہا تھا۔ ہمارے ساتھ کتے تھے، لاٹھیاں اور کلہاڑیاں بھی تھیں۔ ہم تیار ہو گئے کہ بھینسا ہماری طرف آیا تو ہم اس پر کتے چھوڑ دیں گے اور کلہاڑیوں وغیرہ سے بھی اس پر حملہ کر دیں گے۔ ہم خوش ہو رہے تھے کہ لہو گرم کرنے کا ایک بہانہ چلا آ رہا تھا۔ جو لوگ ناگ والے کھیت سے اوپر والے کھیتوں میں کھڑے تھے وہ ایک ایک کر کے وہاں سے کھسکنے لگے۔ معلوم نہیں کہاں سے 13-14 سال عمر کی ایک لڑکی سامنے والے کھیت میں آ گئی۔ یہ وہ کھیت تھا جو ناگ والے کھیت سے ذرا نیچے تھا۔ اس نے ایک بکری کی رسی پکڑ رکھی تھی۔ بھینسے نے اس کی طرف رخ کر لیا۔ کسی نے بڑی بلند آواز سے کہا، کاکی ادھر بھاگا، لیکن بھینسا اتنی تیزی سے آ رہا تھا کہ لڑکی بروقت بھاگ نہ سکی۔ بھینسے نے بکری کو ٹکر مار کر ایسا گرایا کہ بکری اٹھ نہ سکی اور لڑکی بکری کی رسی چھوڑ کر ناگ والے کھیت کی طرف دوڑ پڑی۔ بھینسا اس کے پیچھے آیا اور لڑکی ناگ والے کھیت میں آ گئی۔ اس کھیت کے 3 اطراف
والے کھیت گز 1.5 گز اونچے تھے۔ لڑکی نے ایک کھیت پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن وہ اتنی گھبرائی اور ڈری ہوئی تھی کہ اوپر چڑھنے کے بجائے نیچے گر پڑی۔ ادھر سے بھینسا اسی کھیت میں آ چکا تھا اور اس کا رخ لڑکی کی طرف تھا۔ وہ دیکھو کالا ناگ، ہمارے کسی ساتھی نے کہا۔ ہم سب نے کالے ناگ کو دیکھا۔ اسے شاید پتہ چل گیا تھا کہ کوئی انسان یا حیوان اس کی سلطنت میں آ گیا ہے۔ ہم بھینسے پر کتے چھوڑنے ہی لگے تھے اور خود بھی اس پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن ناگ کو دیکھ کر ہمارا یہ ارادہ کمزور پڑ گیا، کیونکہ ڈر یہ پیدا ہو گیا تھا کہ ناگ ہم میں سے کسی کو یا کسی کتے کو ڈس لے گا۔ لیکن وہ لڑکی بیچاری جس مصیبت میں پھنس گئی تھی وہ بھی ہم سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ہم دوستوں نے بڑی تیزی سے صلاح مشورہ کیا لیکن وہاں سوچنے کا وقت ہی نہ تھا۔ لڑکی اونچے کھیت کی دیوار کے ساتھ پیٹھ لگائے کھڑی تھی۔ ایک طرف ناگ اس کی طرف بڑا آ رہا تھا اور دوسری طرف سے بدمست بھینسا پھنکارتا آ رہا تھا۔ یہ تو چند سیکنڈ کی بات تھی، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لڑکی کو سانپ نے ڈسنا تھا اور بھینسے نے اس کے جسم کو کچل اور مسل ڈالنا تھا۔ ہم نے ایک معجزہ دیکھا۔ بھینسا اگر نارمل حالت میں ہوتا تو اتنے بڑے سانپ کو دیکھ کر بھاگ جاتا، لیکن اس کی ذہنی حالت باولے کتے یا پاگل انسان جیسی تھی۔ اسے تو جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس کا جانی دشمن اس کے سامنے موجود ہے۔ شاید دونوں کی نظریں لڑکی پر تھیں۔ لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور چیخ جیسی آواز میں کہا، یا اللہ! آج بھی اس لڑکی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس نے موت یا اللہ کی مدد کے انتظار میں آنکھیں بند کر لی تھیں۔ بھینسا لڑکی کے قریب پہنچا تو ناگ جو لڑکی کی طرف بڑا آ رہا تھا بھینسے کی طرف مڑ گیا۔ لڑکی اور بھینسے میں 2-4 قدموں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ مجھے وہ منظر اچھی طرح یاد ہے کہ ناگ نے سر اٹھا کر بھینسے کی ٹانگ میں دانت گاڑے اور الٹا ہو گیا۔ سانپ جب اپنا پورا زہر اپنے شکار کے جسم میں داخل کرتا ہے تو وہ اسی طرح الٹا ہو جاتا ہے۔ بھینسا فوراً رکا اور 1-2 قدم پیچھے ہو کر ایک ہی جگہ کودنے لگا۔ ناگ ابھی وہیں تھا۔ بھینسا درد کی شدت سے اور زیادہ اچھلنے لگا تو اس کا ایک پاؤں ناگ پر آ گیا۔ بھینسے کے وزن کو تصور میں لائیں۔ ناگ پر جہاں اس کا پاؤں پڑا تھا وہاں سے ناگ پچک گیا اور کچھ زمین میں دھنس گیا۔ جب تک سانپ کے سر کو نہ کچلا جائے یہ مرتا نہیں۔ ناگ نے سر اٹھایا لیکن اس کا پھن پوری طرح پھیل نہیں رہا تھا۔ اچھلتے کودتے بھینسے کے اب دونوں پاؤں ناگ پر اس طرح پڑے کہ ایک پاؤں سر اور دوسرا اس جگہ کے قریب پڑا جہاں سے ناگ پہلے ہی پچک گیا تھا۔ بھینسا لڑکی کو تو بھول ہی گیا۔ اب میرے دوست شہباز خان نے کہا کہ بھینسے پر کتے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہ پڑی کیونکہ بھینسا اور زیادہ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے اس کھڈ کی طرف منہ کر لیا جو اس کھیت کے ساتھ ہی تھا۔ بھینسا اچھلنے کودنے کے انداز سے دوڑا اور اس کھڈ میں جا گرا۔ کھڈ کے کنارے ڈھلانی تھے۔ بھینسا اس کھڈ سے نکل سکتا تھا اور اس نے نکلنے کی کوشش بھی کی، لیکن نصف ڈھلان چڑھ کر پھر کھڈ میں گر پڑا۔ اس کے منہ سے بڑی ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اور میرے سارے دوست کھڈ پر جا کھڑے ہوئے۔ بھینسا اٹھ کھڑا ہوا تھا لیکن ناگ کا زہر اس کے جسم میں تیزی سے پھیل رہا تھا۔ بھینسا اپنا سر زور زور سے دائیں بائیں مارنے لگا اور پھر اس طرح گرا جیسے بیٹھ گیا ہو۔ ہم اسے دیکھتے رہے۔ ناگ کا اب تو خطرہ ہی نہیں رہا تھا، لیکن لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ناگ والے کھیت میں اترنے سے بھی گھبرا رہے تھے۔ ہم بھینسے کو دیکھتے رہے۔ وہ اب اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ چند منٹ بعد اس کا منہ زمین سے لگا اور پھر وہ ایک پہلو پر لڑک گیا۔ کچھ دیر اس کی سانس چلتی رہی، پھر وہ بھی بند ہو گئی۔ لڑکی وہیں کھڑی رو رہی تھی۔ اس سے 3-4 قدم دور ہندوؤں کا ناگ دیو، پیر صاحب کا جن اور سپیروں کا شیش ناگ بری طرح کچلا پڑا تھا۔ ہم لڑکی کی طرف گئے۔
ہم سے پہلی ایک ادھیڑ عمر آدمی اس تک پہنچا اور اسے اپنے بازوؤں میں لے کر سینے سے لگا لیا۔ یہ اس کا باپ تھا۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا تھا؟ گاؤں کا مولوی بڑی اونچی آواز میں گاؤں والوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھو ہندوؤں کا دیوتا کیسی بری موت مرا ہے۔ اس نے واعظ کے انداز میں لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اسی کی ذات باری عبادت کے لائق ہے، کوئی دیو اور کوئی دیوتا نہیں۔ وہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا تھا۔ میں اس لڑکی کی بات سناتا ہوں جو دردناک بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ وہ معزز انسان جس نے ہمیں صحیح باتیں بتائی تھیں اور اب ہمارا میزبان تھا، ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ اس نے ہمارے کھانے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ کھانے کے دوران اس نے اس لڑکی کے متعلق بتایا کہ 5-6 سال کی تھی تو اس کی ماں فوت ہو گئی۔ اس کا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ باپ نے دوسری شادی کر لی۔ اس لڑکی کی سوتیلی ماں نے اس پر بہت ہی ظلم کیے۔ لڑکی کے لیے یہی ظلم کافی تھا کہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور ان کا سارا پیار صرف اس بچی کے لیے تھا، لیکن ماں سارا پیار سمیٹ کر قبر میں جا سوئی اور بچی سوتیلی ماں کے ہتھے چڑھ گئی۔ بچی کے لیے ماں کا پیار ختم ہو گیا اور باپ بھی اس کے لیے بیگانہ ہو گیا۔ سوتیلی ماں کی جھوٹی شکایتوں پر باپ نے اسے ڈانٹا بھی اور اکثر پٹائی بھی کر دیا کرتا تھا۔ بچی دن رات آہیں بھرتی اور روتی تھی۔ اس پر ہر وہ ظلم ہوا جو سوتیلی مائیں سوتیلی اولاد پر کرتی ہیں۔ سوتیلی ماں کے بچے پیدا ہوئے تو یہ بچی گھر کی نوکرانی بن گئی۔ اس معزز آدمی نے جب یہ بات سنائی تو میرے دماغ میں ایک سوچ آ گئی۔ میں نے سب سے کہا کہ اس لڑکی کو ہم سوتیلی ماں اور جاہل باپ کے ظلم و تشدد سے بچا سکتے۔ میرے دوستوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے انہیں بتایا۔ اس معزز آدمی نے میری یہ تجویز پسند کی اور اس نے کہا کہ وہ لڑکی کے باپ کو یہیں بلا لیتا ہے۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو اسی وقت بھیج دیا اور کچھ ہی دیر بعد لڑکی کا باپ آ گیا۔ میری بات غور سے سن چاچا، تم نے اپنی آنکھوں دیکھا ہے کہ تمہاری بیٹی کس طرح بھینسے سے بھی بچ گئی اور کالے ناگ سے بھی۔ معلوم نہیں تم نے دیکھا تھا یا نہیں کہ لڑکی نے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے اللہ کو پکارا تھا۔ ہاں جی، دیکھا تھا۔ میں نے تو سمجھ لیا تھا کہ میری بیٹی ماری گئی، لیکن اللہ نے اس کی فریاد سن لی۔ اللہ نے تو سن لی، تم اور تمہاری بیوی کچھ بھی نہیں سن رہے اور لڑکی پر ظلم کیے جا رہے ہو۔ یہ بڑی اس معزز آدمی نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، یہ بڑی پہنچ والے شاہ جی ہیں، انہوں نے تمہاری بیٹی میں کچھ دیکھا ہے، وہ ان سے سن لو۔ چاچا، میں نے وہیں دیکھ لیا تھا کہ اس لڑکی پر پہلے ہی بہت ظلم ہو رہا ہے، اور جب اس نے اللہ کو پکارا تو مجھے پتہ چلا کہ لڑکی کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے کہ یہ جسے چاہے اس کو تباہ کر سکتی ہے۔ یہ بھاگوان روح ہے، اس کی عزت کرو اور اس کے ساتھ پیار کرو، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ ہو سکتا ہے تمہیں اور تمہاری بیوی کو کوڑ ہو جائے۔ سچے دل سے توبہ کرو اور اس نیک روح کی قدر کرو۔ اس سیدھے سادے دیہاتی نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے اور توبہ کی۔ ہم نے اور ہمارے میزبان نے اسے کچھ اور باتیں سمجھا کر رخصت کر دیا۔ پھر ہم بھی اپنے گاؤں آ گئے اور ہمارا میزبان ہمارا دوست بن گیا۔ وہ کبھی کبھار ہمارے ہاں آ جاتا تھا اور سناتا تھا کہ لڑکی کی تو کایا ہی پلٹ گئی ہے اور وہ بہت خوش رہنے لگی ہے۔ سوتیلی ماں اور سگا باپ اسے پہنچ والی بی بی سمجھتے اور اس کے آگے بچھے جاتے ہیں۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔